बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई बड़ा अहम मरकज़ बन चुका है जहां इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी जो साबिक सदर हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जिनके माबैन पहले भी मुलाकातें हो चुकी, लेकिन अब फाइनल राउंड की मुलाकातें होने का इम्कान है और जिसमें ये फैसले होने हैं कि इलेक्शन के हवाले से और ख़ास तौर पर निगरान सेटअप के हवाले से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PDM की जमातों का मौक़िफ़ क्या होगा, क्योंकि एक बेयकीनी की कैफियत मौजूद है कि निगरान हुकूमत आएगी तो लंबे अरसे के लिए आएगी और इस निगरान हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी, PMLN और उनकी इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे भी, उनके जो हमायत याफ्ता नुमाइंदे शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या देखना ये है कि ये दोनों जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हो सकेगी कि निगरान सेटअप जो है वो लंबी मुद्दत के लिए आए या इंतखाबात इसी साल होंगे। दोनों जमातें दावेदार हैं कि इंतखाबात बर वक्त होंगे, लेकिन गैर यकीनी की कैफियत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाई के बेटे मोनस लाई के गिर्द भी घेरा तंग हो चुका है। चौधरी परवेज़ लाई खुद गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, लेकिन उनके बेटे जो बैरून मुल्क हैं चौधरी मोनस लाई, उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब इश्तिहारी करार दे दिया गया। उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब को मुकदमात का सामना है और आइंदा इलेक्शन के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी लीडरशिप के बगैर इलेक्शन में जाएगी या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप किसी और के हवाले होगी, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से अब ये बात बड़ी वाज़ेह होती नज़र आ रही है कि वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। इसके साथ साथ PDM के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा इत्तेहादी जमातों के लिए कि जब वो इलेक्शन के मैदान में उतरेंगी, क्योंकि मुसलसल कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा और महंगाई एक ऐसा चैलेंज है जिससे PDM की हुकूमत भी ना निमट सकी और हुकूमत ये इल्ज़ाम करार देती है और ये कहती है कि माजी के गलत फैसलों की वजह से उन्हें सख्त फैसले लेने पड़े। बारहा इस बात का इजहार भी किया जाता है कि हमने अपने सियासी अपना असासा कुर्बान किया। अगर से सियासी असासा कुर्बान हुआ है तो फिर आइंदा इंतखाबात के अंदर इन दोनों जमातों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। उसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल के हवाले से क्या कोई इत्तेहाद बनेगा। अगरचे वो भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि हम अपनी हर नशिस्त पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन अगर ये तीन जमातें होती हैं मद्दे मुकाबल जिनके बारे में बज़ाहिर ये समझा जा रहा है कि ये इत्तेहादी जमातें हैं, तो फिर इसका फ़ायदा क्या PTI उठा सकती है या नहीं उठा सकती, इसका भी आज जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों से गुजर रहे हैं। आज उन्होंने लाहौर से में खिताब करते हुए दानिश स्कूल के तलबा से एक तकरीब से, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि जो माजी की हुकूमत थी, जो दावे किए करते थे कि हम इतने अरब डॉलर पाकिस्तान लेकर आएंगे, एक धेला भी न ला सके, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद IMF के साथ मामलात भी तय किए और मुल्क को माली मुश्किलात से भी निकाला। क्या आवाम के लिए ये कहना काफ़ी होगा कि इस मौजूदा हुकूमत ने माली मुश्किलात कम की सिर्फ इसलिए कि जो इस वक्त हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे उनमें जो कमी हो चुकी थी उसको पूरा किया, क्योंकि आम आदमी तक शायद ये रिलीफ नहीं पहुंच सका। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा जनाब नाज बलोच साहबा। नाज बलोच साहबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, जबकि मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से उनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहबा, दुबई में आखिर हो क्या रहा है? बार बार लोग सवाल पूछते हैं, ज़रदारी साहब दुबई जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, कोई आउटकम कौम भी जानना चाहती है। आखिर मरीम नवाज़ भी मुल्क से बाहर, ज़रदारी साहब भी बाहर चले जाते हैं, मियां नवाज शरीफ वहाँ मौजूद हैं, फैसले क्या किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी फ़ैसले हैं वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। निजी दौरे डेफिनेटली किसी भी शख्स के हो सकते हैं, सियासतदानों के भी निजी दौरे होते हैं, उनको मेरा ख़्याल है क़यास आराइयों में तब्दील करके इस तरह से जो चमगोइयाँ की जाती हैं, उससे बेहतर यही है कि जो बात ऑफिशियली जो स्टेटमेंट्स आती हैं उन्हीं के ऊपर हम बात करें तो ज़्यादा हम मेरा ख़्याल है एक सही डायरेक्शन में मूव करेंगे।
देखिए हकीकत تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل بر وقت انتخابات کے اوپر جو ہے ہمارا بالکل سٹانس بھی ہمارا یہی ہے، اور بر وقت انتخابات کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بر وقت انتخابات ہوں۔ جو 60 دن کی مدت ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی جس طرح انتخابات الیکشنز کا ایک مقررہ وقت ہے اس میں ہو۔ ہماری یہ بھی جو شروع میں خواہش تھی کہ پورے ٹرم جو مدت ہے الیکشن کا 5 سال کی جو پارلیمنٹ کا مدت ہے وہ پورا ہو، اس میں ماشاءاللہ یہ ایک بہتری آئی کہ دیکھیں دوبارہ 5 سال کی مدت، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طویل عرصہ پاکستان میں یہی رہا کہ 18 مہینے 22 مہینے 2.5 مہینے 2.5 سال کی حکومتیں ہو کر لوگوں کو جو ہے اقتدار سے پورا 5 سال کی جو ٹرم ہے وہ پارلیمنٹ پورا نہیں کر پاتی تھی، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ تھرڈ ٹائم جو ہے وہ 5 سال کی پوری مدت پوری ہو رہی ہے۔ یہ ایک اچھی پریسیڈنٹ ہے اور یہی ہیلدی ڈیموکریسی کی نشانی ہے۔ پوری تو کی، پیپلز وزرائے اعظم پارٹی مدت پوری نہیں کر پاتے۔ دیکھیں اس میں تو آپ دیکھیں نا، ویسٹ کی ڈیموکریسی کی سب سے جو ہے باتیں زیادہ کرنے والی جو جماعت تھی پی ٹی آئی، ہر بات پہ ویسٹ کی ڈیموکریسی کی بڑی مثالیں دیتے تھے، تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ 3 دفعہ 1 سال کے اندر عدم اعتماد ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو برطانیہ میں آئے اور لوگوں نے ایکسیپٹ کیے، گریسفلی ایکسیپٹ کیے اس چیز کو۔ تو یہ تو ڈیموکریسی کا ایک پروسیجر ہے، کوئی ان کانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر آپ ایک پروسیجر کرتے ہیں تو آئی تھنک وہ تو کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب دوبارہ ہم عوام کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بالکل اپنے جو ہے پورے پاکستان بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بہت ہی پرعزم ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے عوام کے درمیان موجود بھی ہوں گے۔ ہمارے کینڈیڈیٹس بھی جو ہے وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی الیکشن کی تیاریوں میں لگے ہیں۔ عوام سے ہمارا جو عوامی رابطہ ہے وہ ڈے 1 سے رہا ہے، تو عوامی رابطہ بھی اپنی جگہ ہو رہا ہے، الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وی آر آل سیٹ فار الیکشن۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور تیاری کے ساتھ الیکشنز کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ گوہر بلوچ صاحب، اگر آپ کی بات بھی یہی مانی جائے کہ آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں، مسلم لیگ نواز ایک بات بار بار کہتی ہے، الیکشن کمپین یا الیکشن جب اناؤنس ہو جائیں گے تو میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں گے، مریم نواز صاحبہ یہ سب قیادت کریں گے اس الیکشن کمپین کی، لیکن ابھی تک مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ پاکستان ہی نہیں آ رہی۔ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرنے والی ہے، نگران سیٹ اپ بن جائے گا، الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی اپنی انتخابی مہم کی بات کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری جلسے کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ملک صاحب، آپ نے ایک بات اپنے مطلب ہے کہ انٹرو میں جو ڈسکس کی، اور وہ یہ تھی کہ موجودہ حکومت کا یہ سٹانس تھا، یا مطلب ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا اور پی ڈی ایم کی حکومت کا، کہ ظاہر ہے پاکستان بڑی مشکلات میں تھا، اس کی ہم سیاسی قیمت بھی ہم چکا رہے ہیں یا چکائیں گے، لیکن ہم پاکستان کو ان حالات سے باہر نکالیں گے۔ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کا کہا، تو بہت سمپلی میری مطلب آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہی میں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب ہی ہماری الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ بھی عن قریب ان کے جلسے شیڈول ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب ہماری اصل کمپین کو وہی لیڈ کریں گے، اور وہ بہت جلد پاکستان میں آ جائیں گے۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا سیاسی خمیازہ اس ملک کو بحرانوں میں مطلب ہے کہ ایک یہ نہیں ہے کہ کوئی 1 سال 2 سال یا ان 4 سال میں دھکیا گیا، اس کے پیچھے اس 4 سال کے پہلے بھی کچھ عرصہ ہے جس میں سہولت کاریاں کی گئی، جس کے ذریعے ایک آدمی کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا، اس کو ایک پہلے ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، اور اس کے بعد اس ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہوا، اور وہ چیزیں اب آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں۔ اس چیز کا فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ آیا وہ ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ ہم نے اس ملک کو واقعی، جس ملک کے اندر جانے والا ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر یہ بات کہہ کے جائے کہ میں اس ملک میں مائنز بچھا کے جا رہا ہوں، میں اس ملک میں بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں، تو آیا ہم نے اگر واقعی ہی اس کو اس ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ کو، اس ایک دھاندلی کی پیداوار حکومت کو، اس ایک کرپٹ حکومت کو اگر ہم نے کسی آئینی اور جمہوری طریقے کے ساتھ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا ہے، اور اس کے بعد وہ
کڑوے فیصلے کیے، وہ کڑوے گھوٹ ہمیں پینا پڑے، جو کے لیے عوام کے لیے بھی مشکل تھے اور باصیت حکومت ہمارے لیے بھی مشکل تھے. آیا وہ ہماری ان چیزوں کو سراتے ہیں؟ کیا وہ واقعی سمجھتے ہیں؟ اور ہم یقینی طور پر پورے اعتماد ہیں کہ واقعی عوام اس چیز کو ریلائز کرتے ہیں. لیکن میں انتہائی مختصراً صرف 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہمیں حکومت ملی ہے تو اس وقت حالات یہ تھے کہ ہم نے اربوں ڈالر کی اقساط جو تھی وہ آئی ایم ایف کو دینی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ ایک جانے والا سلیکٹڈ پرائم منسٹر وہ تمام معاہدہ جو تھا جو کہ ریاست کی طرف سے کیا گیا تھا اور اس حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا، اس کو نہ صرف سوب تاج کر کے گیا بلکہ اس کے بعد بھی اپنے وزیر خزانہ کے ذریعے اپنے صوبائی وزرائے خزانہ کو ہدایات دے کر گیا کہ بھائی آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا معاہدہ نہ ہونے دیں، اور اس کی ویڈیو آڈیوز بھی آپ نے اور آپ پورے پاکستان نے سنی ہے. اور خاص طور پر ان حالات میں آپ نے دیکھا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا. ان حالات میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے دوست ممالک جو کہ ہم خارجی طور پر تنہائی کا شکار ہو گئے تھے، رشیا سے پیٹرول آیا اور آ رہا ہے جو کہ پہلے جھوٹے دعوے کیے جاتے تھے، اور ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی، ہمیں سرمایہ دیا تاکہ ہماری معیشت جو ہے وہ استحکام کی طرف جائے. ہم نے ان برے حالات میں غریب لوگوں کے اندر یا پاکستان کے ان جن کی آمدن بہت کم آمدنی ہے ان لوگوں میں آٹا مفت تقسیم کیا. ہم نے ذمہ داروں کو پیکج دیے، ہم نے ایک متوازن بجٹ دیا، اور ڈالر جو کہ کنٹرول میں ہی نہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے جو تھے مسائل تھے جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، اب وہ بھی قدرے استحکام کی طرف جا رہی ہیں. اور حتیٰ کہ کل جو گزشتہ کل پرسوں میں تو ہماری جو یہ تھی، آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ جو تھی وہ مطلب ہے کہ کتنی اسٹاک مارکیٹ کتنی اوپر گئی ہے، مطلب ہے کہ اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ وہ عوام کا اعتماد ہے بلو صاحب. یہی میں سامنے رکھوں گا کہ یہ اسٹاک مارکیٹ کا غریب آدمی کو فائدہ کیا ہے. لیکن میں اس وقت چاہوں گا میں خرم روکھڑی صاحب سے بھی کہ خرم روکھڑی صاحب، میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم الیکشن لڑنے جا رہی ہے تحریک انصاف کے مقابلے میں. تحریک انصاف پی ڈی ایم مد مقابل ہوگی، درمیان میں استحکام پاکستان پارٹی ہوگی. پھر اگر کے پی کی بات کی جائے تو وہاں جو ہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بھی وجود رکھتی ہے. ساری جماعتیں ایک ہی نظریہ رکھتی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. یہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا، کیسے بنے گی آپ کی جو ہے جیت یقینی جب یہ ساری جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوں گی؟ ملک صاحب، پریزنٹ سچویشن کو سب سے پہلے سرٹن کیا جائے اور اپریشیٹ کیا جائے کہ ہم کس حالات سے گزر کر کس موقع پر کھڑے ہیں اور ہم کس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز پریکٹیکلی کس چیز کو افورڈ کر سکتی ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کہنا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، یہ ان کا کام بنتا ہے یہ کہنا. لیکن جس حالات سے گزر کر آج تک وہ کھڑی ہیں اور آج کے بعد وہ جب الیکشن میں جاتی ہیں اور اس وقت جیسے ڈیوائیڈڈ ہے، اب یہ ووٹ جائے گا کہاں پہ یا پارٹیز کیسے الیکشن لڑیں گی، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن کو پارلیمان نے خود مختاری کے جو نئے انہوں نے جو اصول وہاں پہ واضح کیے تو ان سے چیزیں بہت بہت بہتر ہو گئی ہیں اور اسٹرانگ ہو گیا مسئلہ. فار الیکشن کمیشن ٹو ڈیسائیڈ آن دا بیسس آف پریزنٹ سچویشن اور ہیپننگز کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ چلی گئی بات الیکشن کمیشن کے اوپر. اب آ جاتی ہے بات کہ پاکستان تحریک انصاف اور ووٹرز اور ڈیوائیڈڈ نیشن، پی ٹی آئی یا پی پی پی، نون لیگ یا ہم آئی پی پی اور پرویز خٹک صاحب. سر بات یہ ہے کہ کیوس کی شدید ترین صورتحال سے آپ بڑی مشکل سے آج نکل رہے ہیں. ڈالر کا ریٹ آپ نے جیسے ہی بڑی ایک کامیابی کے ساتھ اچھی پالیسیز کے ساتھ نیچے لے کر آپ لائے تو ہولڈنگ کرنے والے بدماشوں کے پاس دوبارہ معاملہ چلا گیا اور پھر ڈالر دوبارہ مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ صاحب. آپ نے جو پورٹ پہ سامان رکا ہوا تھا ان کی ادائیگیاں کرنی تھی، ڈالر نے واپس جانا ہی تھا. ہماری ہر چیز سر ہماری ہر چیز جڑی ہوئی ہے آپ کی پریزنٹ اکانومی کے ساتھ. آپ سسٹین جب تک اکانومی کو نہیں کریں گے، آپ کی اس وقت کنسرن، آپ تمام پارٹیز کا اس وقت ایک بات پہ متحد ہونا، وہ ہے آپ کی اکانومی. وہ بڑے سٹیک ہولڈرز کیسے بیٹھ کے کریں گے، اٹ از دیئر ٹاسک. لیکن جو ووٹ ہے پی ٹی آئی کا، نہ وہ پی 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 کو جاتا ہے، نہ وہ ووٹ پی ٹی آئی کا جاتا ہے نون لیگ کو.
وہ ووٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کا یا آئی پی پی کو یا پرویز خٹک صاحب کو. اب ہم نے اس جگہ کے اوپر کس اچھے طریقے سے کمپین کرنا ہے یا کیسے اچھے طریقے سے اپنے جو نمائندگان ہیں ان کو لانچ کرنا ہے, اور ہم نے کنیکٹیوٹی ود آر جو پبلک ہے اس کے ساتھ کیسے کرنی ہے, دس از اے کوسچن. لیکن اگین کیوس جو ہے وہ اتنا شدید ہے کہ اس کے افیکٹ اس وقت تک ہیں, اور اس کیوس کو ہٹانے کے لیے جلدی سے کیوس نہیں ہٹنے والا, ملک پریورٹی ہونی چاہیے. میں بات کو یہیں پر رکھتے ہوئے چھوڑتا ہوں کہ ملک اور ملک رہے پریورٹی ہونی چاہیے, آپ کی اکانومی پریورٹی ہونی چاہیے, اور لیٹس میک الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کہ کب الیکشن ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں ہم تمام کو اعتماد کرنا چاہیے کہ ادارے بہترین فیصلہ کریں گے, اور جو سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے چاہے دبئی ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں, مجھے یہ پوری امید ہے کہ وہ متحد ہو کر اس وقت تمام حالات جن میں سے وہ گزر چکے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوں گے, نہ کہ اپنی ذاتیات اور ذاتی اپنی حیثیت میں. جی سر. ٹھیک ہے, پورا ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پورا ایک بار پھر خوش آمدید. ناز بلوچ صاحبہ, آپ نے الیکشن کے میدان میں جانے کی بات کی ہے. ایک بڑی بنیادی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ بجلی, اتنا بڑا جھٹکا 440 واٹ کا جو عوام کو لگا ہے کہ 7.5 روپے بجلی فی یونٹ مہنگی. اتنی بجلی کی قیمت میں اضافہ عام آدمی کے لیے تو اب شاید جینا مشکل ہو جائے گا. اور جو ابھی کے اعداد و شمار ہے وہ بتاتے ہیں کہ صارفین پر 3,495 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا. حکومت نے جو بنیادی قیمت بڑھائی ہے, نیبرا کو جو درخواست دی ہے, اس کے مطابق اب 100 یونٹ بجلی کی قیمت میں 3 روپے اضافہ ہو جائے گا. یعنی جو غریب سے غریب آدمی ہے اس کے لیے بھی 3 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا. ان حالات میں پسی ہوئی عوام, ٹھیک ہے آپ نے بڑے اہم فیصلے کیے ہوں گے ملک کی معیشت کے حوالے سے, لیکن عام آدمی تو یہ سوال پوچھے گا کہ راتوں رات میری بجلی کی قیمت 7.5 روپے بڑھا دی گئی, میں آپ کو ووٹ کیوں دوں؟ نصر اللہ صاحب, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اور بالکل یہ حقیقت ہے کہ عوام کے اوپر جو معاشی دباؤ ہے, جو معاشی بوجھ ہے, وہ بہت مشکل ہے, اور اسی کی وجہ سے عوام کی روزمرہ کی اشیاء میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح انفلیشن رائز کرتی ہے, یہ ایک اس انفلیشن سے, اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے کوششیں اور جدوجہد کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ رہا کہ آپ دیکھیں کہ 3.5 سال جن نااہل جماعت کی حکومت رہی, انہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے 1 میگا واٹ بھی انرجی پروڈیوس نہیں کی, کیونکہ 3.5 سال صرف انتقام اور نفرت, ہیٹ اور پولرائزیشن کی پالیٹکس میں وقت برباد کیا گیا. پورے پارلیمنٹ کا وقت برباد کیا گیا انا کی جنگ میں. ایک ایگو تھا, اور اس ایگو کی جنگ میں جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مصروف عمل رہی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی پرفارمنس کی صورتحال بھی دیکھی کہ کہیں دواؤں کی قیمتوں میں 500% اضافے ہو رہے تھے, کہیں پر سول ایوییشن کو بٹھا کے رکھ دیا, تمام انٹرنیشنل فلائٹس پی آئی اے کی بند کروا کے رکھ دیں. یہ اس قسم کی تمام درپیش چیلنجز جو ہے, ان سب کا برڈن کس پہ پڑا؟ عام عوام کے اوپر. پھر آئی ایم ایف کے پاس لیٹ جانا جو پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے کیا, مختلف چیزیں ہیں. پھر ڈی ویلیویشن آف کرنسی جو ہماری رہی, پھر قرضوں کا بوجھ رہا, 24,000 ارب سے 55,000 ارب تک قرضہ جات چلے گئے, 75 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا. جن کو چور, ڈاکو, ڈکیت کہتے تھے, ان جماعتوں کو تو بہت ہی انہوں نے اپنے سامنے خود ہی شو کر دیا کہ وہ جماعتیں صحیح, اور جو ہے پی ٹی آئی ہے وہی قرضوں کا کچکول جو ہے اس کا سائز بڑا کر کے کچکول میں مزید پیسے جو ہے عوام کے ایکسچیکر کے اوپر برڈن ڈال کے اکانومی پہ انہوں نے بربادی کے راستے کھول دیے. اب مقصد یہ ہے کہ ان مشکل صورتحال میں جب ہمیں حکومت ملی تو اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک, بہت چیلنجنگ صورتحال تھی. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 1 سال کے اندر آپ کے سامنے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہی ایکٹیولی جس انداز سے بائی لیٹرل کوپریشن کو بڑھایا ہے, دنیا بھر میں ڈپلومیسی کر کے بائی لیٹرل ٹریڈ کی بات کی, اور دنیا میں جا کے ہر ایک سے یہی کہا کہ وی وانٹ ٹریڈ ناٹ ایڈ. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یہ راستے کھولیں. اب 1 سال میں جو ہم نے انٹرنیشنلی راستے کھولے, جو مواقع پاکستان کے عوام کے لیے فراہم کرنے کے لیے ہم نے کوششیں کی اور جدوجہد کی, اور اس میں کامیابی کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو 1 سال میں کامیابی سے
फॉरेन मिनिस्टर ने काम करके दिखाया है, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी आप देखें कि उनकी जो इफेक्टिव, और ये टुगेदर ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड ऑल दी अदर मिनिस्ट्रीज एंड आई थिंक द मिनिस्टर सिटिंग इन द कैबिनेट, सब ने मिलकर क्लाइमेट चेंज में बहुत तेज़ी से हमने काम किया है। वो काम जो साल साल पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज में नहीं हुआ, वो एक साल में हमने करके दिखाया। मेरा कहने का मकसद है कि मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन वो मुश्किल इसलिए है कि जो पिछले 3.5 साल में एक इन्होंने लॉक करके सारे सिस्टम को रख दिया था, चोक करके रखा था, ना कोई ग्रोथ हुई, ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की पीटीआई की गवर्नमेंट ने, ना कोई मुआशी इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की, ना आवाम के लिए कोई सहूलत पैदा करने की, ना कोई बिजली का, मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक प्रोजेक्ट या 1 मेगावाट एनर्जी जो है वो उन्होंने ऐड नहीं किया। ये तमाम चीज़ों का जो एक बोझ है वो अवाम पे बिल्कुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर लिहाज से पड़ा है, और अवाम और पाकिस्तान इससे मुतासर है। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए इकदाम हो रहे हैं। आज हम रशिया से अगर ऑयल ट्रेड कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो वो हम डॉलर के बजाय हम चाइनीज़ करेंसी के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो हम अपने लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, सी पैक को जो हॉल्ट पे रखा हुआ था, बंद करके रख दिया हुआ था 3.5 साल में, उसके ऊपर काम शुरू हो गया, पेशरफ्त शुरू हो गई। दूसरी जानिब हम यूएसए से अपने ट्रेड, अपने बायोलैटरल ट्रेड और कॉपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। हम हर जगह, हम दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। आपको पता है कि इस दफ़ा हमने आते ही 1 साल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने हमारे नौजवानों के लिए दूसरे मुल्कों में स्कॉलरशिप के और तालीम के मौके जो है, ताकि जदीद तालीम से हमारे नौजवान जो है वो आरास्ता हों, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए। सो वी हैव बीन वर्किंग अ लॉट। वो जो 3.5 साल का जो एक निज़ाम रोक के रखा था, और आपको पता है मुल्क के लिए एक एक दिन मैटर करता है, एवरी सिंगल डे मैटर्स फॉर अ कंट्री। लेकिन हमारा एक अलमिया ये रहा, और हमारे लिए एक अफसोस का लम्हा ये रहा कि पाकिस्तान को आप देखें कि पंजाब को बोझदार चला रहे थे जो कि वसीम अकरम प्लस थे, और आपने देखा कि ऑस्टेरिटी और कट्टे और गाय और बकरियों की कहानी सुनाने वाले एक वजीर आजम थे। तो ऐसे में मुल्क नहीं चलते। मुश्किल हालात हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम होपफुल, पुर उम्मीद है कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह कामयाबी का होगा, बेहतरी का होगा। मैं वापस आता हूँ अली गौर बलोच साहब, अवाम के लिए ख़ासतौर पर अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नवाज़ की, पंजाब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब, उनका ताल्लुक भी पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ये मुश्किल फ़ैसले अवाम हज़म करने के बाद भी PMLN के साथ खड़ी रहेगी? पहला सवाल तो ये है। फिर दूसरा सवाल ये है कि अगर ये मुश्किल फ़ैसले जो अब आप आज करके जा रहे हैं, निगरान हुकूमत में इसमें शायद मज़ीद इजाफा हो सकता है, तो फिर उसके बाद होने वाले इंतखाबात कितने सूटेबल होंगे? देखें मलिक साहब, बात ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो जिस तरह से कि बिलखसूस जो पंजाब के अवाम हैं वो PMLN पर और मौजूदा हुकूमत पर और मौजूदा हुकूमत के तमाम इत्तेहादियों पर, मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की इस 1.25 साल के अंदर एक स्ट्रेटजी रही है 1 साल के अंदर, उस पर अब उनका एतमाद बहाल हुआ है। और जो चीज़ें हम ऑपोजिशन में बैठकर कहते थे, और उस वक्त जाहिर है हमारे जो मतलब है कि जो जर्नलिस्ट थे दोस्त, जो सहाफ़ी दोस्त थे, जो हमारे तजियाकार थे, जो वो भी लोग कहते थे कि शायद उनको वो चीज़ें समझ नहीं आती थी उस वक्त वक्ती तौर पर, और बेशुमार दीगर लोगों को। लेकिन वक्त के साथ साथ वो तमाम चीज़ें खुद ब खुद एक्सपोज हो गई, सच जो है वो खुलकर सामने आ गया। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर लोगों का एतमाद है, और वो वोट की सूरत में अपने एतमाद का इजहार करेंगे। दूसरी गुजारिश, मैं सिर्फ मुख्तसरन 2 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक तो मलिक साहब, आपने देखा कि जिस वक्त 2013 में PMLN की हुकूमत बनी थी, उस वक्त भी हुकूमती चैलेंजेस थे। उस वक्त हमने भी IMF प्रोग्राम दिया था, लेकिन कितनी खुशाइन बात थी कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कंप्लीट हुई तो हमने उस IMF प्रोग्राम को खुदा हाफिज का उसको कंप्लीट किया, और ना सिर्फ कंप्लीट किया बल्कि उस वक्त लोड शेडिंग के हालात थे, उस वक्त जो दहशत गर्दी के हालात थे, उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट्स के हालात थे, ये CPEC जैसे प्रोजेक्ट, ये ज़रबे अज़ जैसा ऑपरेशन, ये बिजली पैदा करने के कारखाने, ये तमाम उसी वक्त में आपने देखा कि हुआ। लेकिन मैं सिर्फ उस चीज़ का नहीं कहता, अब कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जब इनकी 4 साला हुकूमत रही, ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इस 4 साल में आया उन चीज़ों से बेहतर की। ये तो कहते थे ना कि मैं 50 लाख
گھر بناؤں گا، اتنی نوکریاں دوں گا، اتنی اربوں کی انویسٹمنٹس باہر سے آئیں گی، یہ جو سارے خواب دکھائے گئے تھے، آیا وہ خواب چکنا چور لیکن ہوئے بلوچ صاحب یا کیا وہ الیکشن سربدہ کا تعبیر میدان ہوئے؟ سجے گا تو لوگ عمران خان صاحب کے ماضی کی پرفارمنس پہ بات کریں گے یا آپ کے 15-16 ماہ کی کارکردگی پہ بات کریں گے؟ بالکل دونوں چیزوں پر بات ہوگی، ہماری موجودہ کارکردگی پر بھی بات ہوگی، ان کے 4 سال جو دقیانوسی نظام انہوں نے چلایا، جس طرح سے ایک نیکسس بنایا جس میں گھریلو خواتین کو، جس میں فرح گوگی صاحبہ ہیں، جس میں ان کی بشرا بی بی اہلیہ ہیں، ان خواتین کے ذریعے بھی کرپشن کا ایک نظام چلا اور پوری دنیا میں ہمیں شرمندگی اور ہزیمت اٹھانا پڑی۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو گھڑیوں والے جو توشہ خانہ کے کیس ہیں، جو فورن فنڈنگ کیس کے چرچے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر ان کو ہڑپ کیا گیا ہے، وہ تمام چیزیں جو تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور خاص طور پر 9 مئی کے واقعات نے تو بتا دیا کہ یہ بندہ کسی صورت بھی پاکستان کے حق میں ہی نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ اس کی کوئی اٹیچمنٹ اور ہمدردی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اپوزیشن بھی ہوتی، میں آپ کو سمپلی چلے 9 مئی کے واقعات چھاڑ کے مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کے وہ پیڑ دھرنے ہوتے تھے، اس وقت بھی یہ کنٹینر پر چڑھ کر اس نے چائنا کے پرائم منسٹر کو روکا تھا، اس وقت بھی اس نے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، اس وقت بھی اس نے قومی اسمبلی کے اوپر جو ہے حملے کیے، اس وقت سپریم کورٹ پر حملے کیے، پی ٹی وی پر حملے کیے، قبریں کھدوائی گئی۔ تو یہ تو 9 مئی کے واقعات، تو یہ تو پاکستان کا کوئی دشمن بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کے اس کا بھی کوئی چیزوں کا کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی جنگ کے بھی کوئی ہوتے ہیں، لیکن اتنا گھٹیا پن، اتنی مطلب ہے بری سوچ کہ جب آپ پاکستان کی دشمنی کے اوپر اتر آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق، جو یہ سوچ تو کسی بھی سیاسی پارٹی پر نہیں، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی رہی ہے، پی ایم ایل این بھی کرتی رہی ہے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی بہت سارا خمیازہ بھگتا ہے ہماری طرح، اور کئی جگہوں پر تو اگر بھٹو صاحب کی قربانی کو دیکھا جائے تو بہت بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اس کی آڈیو ویڈیوز آپ کے سامنے اب آ چکی ہے، اب تو ثبوت عدالتوں میں جا رہے ہیں، اب معاملات منطقی انجام تک پہنچے گے انشاءاللہ۔ میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف بلوچ صاحب۔ خرم روکھڑی صاحب، آج بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ مخالفین کو میثاق معیشت کی میں پیشکش کرتا ہوں۔ کون سے مخالفین؟ اس وقت پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہے، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی تقریباً حکومت کے ساتھ ہے، کون سی اس وقت اپوزیشن؟ وہ اپوزیشن تو صرف پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کو یہ دعوت دی جا رہی ہے؟ I don't know جی کہ کس کو دعوت دے رہے ہیں میاں صاحب، لیکن میاں صاحب کو کریڈٹ لازمی دیا جائے گا۔ پچھلے جو 1.25 سال میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت سنجیدہ اور ایک بہت اچھا وزیر اعظم کے طور پہ پیش کیا، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو میں ایک ساتھ بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو وبال ہوتا ہے نا جی، وبال اسی پہ گرتا ہے، یہ جو ہمارا کلچر ہے یا جس اکانومی میں ہم ہیں، وبال اسی پہ گرتا ہے جو حکومت جان جا رہی ہوتی ہے، وہ تمام وبال اس پہ گرتا ہے، اور اس کی جو 4 سال کی کارکردگی ہے اس کو اس نے بہت اچھے طریقے سے کیش کرایا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا اور اپنے آپ کو مظلوم کہا، اور پھر سوشل میڈیا اور ان کی ایک اتنی منظم ڈسیپشن کی کمپین تھی جس کو اس نے چلایا، یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نہ اس کمپین کو سمجھ سکیں اور نہ اس کمپین کا توڑ کر سکیں اس طریقے سے جیسے کرنا چاہیے تھا، جبکہ وہ مکمل ڈسیپشن تھا، اور اس نے اپنی اس 4 سال کی تمام ناکامیوں کو دوبارہ پھینکنا شروع کر دیا الزامات کی صورت میں، اور اس میں بڑے حد تک کامیاب رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ ملے، اور پھر پاکستان اور پھر علی گور صاحب جیسے لوگ، اور اس طرح مل کے اس چیز کا ایک مقابلہ چلتا رہا، اور آج کچھ پیرالل ہوا ہے، چاہے ٹویٹر ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ جا کر کچھ بات دوسرے حلقوں کی بھی ہونے لگ گئی ہے، لیکن اس کا جو ڈسیپشن کا بیانیہ ہے اب بھی تک وہ چل رہا ہے، اور جو اس کے زومبیز ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا کہانی ہے، ملک کے کتنا نقصان ہو گیا، 4 سال میں اس نے ملک کو کہاں پہنچا دیا۔ دے اسٹل بلیو کہ وہ ان کا جو دیوا ہے یا گاڈ فادر ہے، دے اسٹل بلیو کہ وہ ایک بڑا ان کا ایک I don't know what they think still۔ ہمارے لیے اس وقت جو بڑا چیلنج ہے وہ اکانومی ہے۔ آج اگر عمران خان کی وہ گورنمنٹ اس وقت نہ جاتی اور 3 مہینے اور پرولونگ کرتی تو اس اپنی پارٹی نے جوتیاں مار کے ان کو نکالنا تھا، لیکن اس وقت ان کا جانا اور پی ڈی ایم کا اس وقت آنا
یہ اتنا لازم تھا کہ اگر وہ رہ جاتا تو شاید آج گھروں کے اندر بھی کوئی محفوظ نہ ہوتا. جو خطرناک پلان لے کے وہ چل رہا تھا اس نے گھروں سے نکال کر لوگوں کے ساتھ وہ کام کرنا تھا کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج ملک بھی بچا ہے, آپ کی پبلک بھی بچی ہے, آپ کے اثاثے بھی بچ گئے ہیں, اور آپ کی عوام بھی بچ گئی ہے. جو خطرناک پلان وہ لے کے جا رہا تھا, انعام اللہ خان نے, اس کا جو فرسٹ کزن ہے, اس نے ایک بات کی پچھلے دنوں کہ 25% بھی آپ نے اس کو نہیں دیکھا, جو 75% اس کا چھپا پڑا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں تھا. کبھی اسرائیل بول رہا ہے تو کبھی انڈیا بول رہا ہے تو کبھی کہاں سے کیا چیز نکل رہی ہے. یہ لوکل لیول پہ ایک مانسٹر تھا جو کریٹ ہوا. بہرحال پاکستان کے لیے ہمیں سوچنا ہے. اور شہباز شریف پہ آپ نے بات کی تو میں اتنا کہوں گا کہ ہی ہیز پرووڈ ٹو بی اے ویری ویری پراپر پرائم منسٹر آف پاکستان, اور بہت اچھا انہوں نے اس پہ سوا سال میں کام کیا. باقی ان کا اشارہ کس طرف ہے علی گور بلوچ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. ناظرین یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بڑا مختصر ناز بلوچ صاحبہ جو بھی بات کی خرم روکڑی صاحب نے, پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے. ڈسپشن کا بیانیہ وہ کہتے ہیں اب بھی چل رہا ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اپنے سوشل میڈیا پر اتنی ایکٹیو نہ ہو سکی کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی عمران خان صاحب آئے, دونوں جماعتوں کو ہرا کر آگے نکل گئے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی باٹ اکاؤنٹس کے تھرو اور جس طرح پرچیز کر کے اکاؤنٹس کے تھرو سوشل میڈیا پہ مہم چلاتی رہی, اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں جو ہے ان کا زیادہ دیر پا اثر نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا پہ 2 سال کی پابندی لگی تھی نا. یہ جب لوگوں کو مس گائیڈ کر کے مس لیڈ کر کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے ہی ملک میں ایک سول وار کی سچویشن کریٹ کی, ایک خانہ جنگی جیسی سچویشن انہوں نے کریٹ کی, لوگوں کو ورغلا کے, نوجوانوں کو گمراہ کر کے غلط انتشار کے راستے کی طرف لے کر گئی. اور پھر کیا ہوا, میں تو یہ بات 9 مئی سے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے اثر میں آ کر غلط راستے پہ چل رہے ہیں وہ گریز کریں, کیونکہ جب آپ پہ قانون توڑنے کے اوپر جب پرچے کٹیں گے, ایف آئی آر کٹیں گی, اور آپ پھر مڑ کے دیکھیں گے تو پی ٹی آئی آپ کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی. اور یہی ہوا 9 مئی میں. جو لوگ انتشار کرنے پہ جن کو اکسایا پی ٹی آئی نے, اور جنہوں نے فوجی تنصیبات سے لے کے پبلک پراپرٹیز کا اربوں روپے کا نقصان کیا, ان لوگوں پہ جب قانون توڑنے کے اوپر پرچے کٹے تو ان کے پیچھے پی ٹی آئی نہیں کھڑی. تو پھر یہ ہے کہ ایسے میں ہوا کیا کہ لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئیں, نوجوانوں کی فیملیز پریشان ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ پہ لیں گے تو پھر اس قسم کے انجام تک لوگ پہنچتے ہیں. تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو, اپنے سپورٹرز کو صحیح راستہ دکھائیں. اسی لیے ہم اچھا آپ سوشل میڈیا پہ گالیاں دینا, بدتمیزی کرنا, طوفان بدتمیزی, لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ملیشیس کمپین چلانا یا جھوٹے پروپیگنڈا کرنا, یہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ نہ ہے, نہ ہم کبھی اس قسم کی حرکت کریں گے. ہم اس لیول پہ کبھی سٹوپ نہیں ہوتے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ یہ سکھا کر گئی تھی اپنے ورکرز کو, اپنے سپورٹرز کو. اسی تربیت کو لے کر بلاول بھٹو آگے بڑھ رہے ہیں کہ کبھی کسی کے اوپر جھوٹے الزامات, من گھڑت الزامات, گالم گلوچ کی گندی ہیٹ پالیٹکس کو ہم نے فروغ نہیں دینا. تو اگر وہ سب کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ٹویٹر میں ٹرینڈ سیٹ کرے تو وہ کرتے رہیں, لیکن ہم نہیں کر سکتے یہ کام. ہم سے آپ بد تہذیبی جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. علی گور بلوچ صاحب, ویری شارٹ کمنٹ آپ کی طرف سے. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی, تو پھر وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے. دیکھیں اس چیز کے اوپر نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے اور نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. نواز شریف صاحب, پوری پارٹی کی توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف واپس آئیں, انکلوڈنگ میاں شہباز شریف صاحب. سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ سرخرو ہو کر وزیر اعظم کا اگر عہدہ پی ایم ایل این کو کامیاب ہوتی الیکشن میں تو وہ نواز شریف صاحب ہی بنیں گے. تو اس کے بعد جو ہمارے پارٹی کے جتنے بھی معاملات ہیں جس سے نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں وہ رائے ضرور طلب کرتے ہیں, لیکن ان تمام عہدوں کا اور چیزوں کا جو فیصلہ ہے کہ کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے, کس نے وزیر اعظم بننا ہے, کس کو وزارت ملے گی, کس کی کیا ذمہ داری لگائی جائے گی, وہ نواز شریف صاحب ہی کرتے ہیں. اور ان پر مریم نواز صاحبہ سمیت, شہباز شریف صاحب سمیت پارٹی کے ہر ایک کارکن کو مکمل اعتماد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی ہماری پارٹی کے اندر کوئی بحث نہیں ہے, نہ کوئی اس قسم کا تنازع ہے.
لیکن اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، جو اس کے ذمہ داران تھے، ایک تو ان کو کٹہرے کے اندر لایا جائے، جو سہولت کاریاں 8 منٹ میں 8 زمانتے ٹرکوں والی آڈیو ویڈیوز، ان سہولت کاروں کو بھی کٹہرے میں لانا وقت کا تقاضا ضروری ہے، جو کہ ابھی تک سہولت کاریاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر ہم پاکستان کو، آپ نے خاص طور پر پوچھا کہ شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے میثاق جمہوریت کی، میثاق جمہوریت کی بات تو شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی کی تھی جب میثاق معیشت کی، کہ جب انہوں نے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب، ہماری اپنی پارٹی میں بھی اس بات کو کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ عمران احمد نیازی نے تو پوری اپوزیشن کو دیواروں کے اندر چنوایا ہوا ہے، تو شہباز شریف صاحب یہ آفر کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن ہماری پارٹی نے ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہم نے ہمیشہ ہر پارٹی کو آفر کیا کہ وہ اگر ختم ہو گیا اپنا فورم، روکڑی صاحب، تو عمران خان صاحب کا مستقبل، ویری شارٹ کمنٹ۔ مستقبل جو قانون کہتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہینیس کرائمز ہیں، قوم تباہ و بربادی کی طرف لے کے جانے کے علاوہ جو کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس سے بچ گیا۔ آپ کو 9 مئی سے لے کے توشہ خانہ سے لے کے جو ہے وہ جو یونیورسٹی ہے، ان تمام کیسز کو انویسٹیگیشن کے اندر لا کر پراپر انویسٹیگیشن لوگوں تک پہنچا کر، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ انویسٹیگیشن ہوئی کیا، اینڈ دے شوڈ ایکچولی سی ہز ایکچوئل فیس، اور اس کے بعد جو قانون کہتا ہے وہ سزا دینا لازم ہے بغیر کسی رحم کے۔ یہ کنکلوڈ کروں گا میں سر۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے آپ کو ناظرین وہ کلپ بھی دکھاتے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے جو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف سپیڈ ہیں کام کرنے کے حوالے سے، انہوں نے یہ نام جو ہے وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے محسن سپیڈ بن کر کام کیا ہے۔ تہ دل سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی، آپ نے کئی میل پیچھے چھوڑ کے، اور محسن نقوی سپیڈ سے آپ نے کام کیا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ تعریف نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ کام کرنا عوام کے لیے شاید یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی، اور خاص طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دے۔ یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔